अस्सलाम वालेकुम, हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, आज बुध 29 नवंबर है। आज के प्रोग्राम में हम सिंध पुलिस में होने वाले मुमकिन ट्रांसफर पोस्टिंग पर बात करेंगे, जबकि प्रोग्राम में एसएसयू के मुस्तकबिल पर भी बात करेंगे कि आखिर एसएसयू का मुस्तकबिल क्या होने जा रहा है। वो सालम रहेगा या कि खुद एफएसएफ और ईगल स्क्वाड की तरह से उसे भी तोड़ दिया जाएगा। एसएसयू से मुतालिक जो है खुद मुल्क के एक नामवर सहाफ़ी इमदाद सोमरो की तज्जियाती और तहकीकाती रिपोर्ट भी आज के प्रोग्राम में शामिल है। प्रोग्राम में आगे चलकर हम बात करेंगे हैदराबाद की, किस तरीके से निगरां वजीर आला ने हैदराबाद पुलिस को आड़े हाथों लेकर वहां के बड़े अफसरों की चत्रोल कर दी और उन पर बिलवास्ता या बराह रास्त तौर पर जो है ऑर्गेनाइज जराइम और लाइन चलाने के संगीन इल्जामात भी आयद कर दिए हैं। इसकी क्या हकीकत है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम में सकरन पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के प्रिंसिपल पर बात करेंगे, रुखसार पर, कि किस तरीके से उन्होंने इस वक्त भी जो है पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को जो है उनके सेंटर से गार्ड और गनमैनों की फराहमी का सिलसिला बदस्तूर जारी है, गरचे उनके खिलाफ खुद उनही के डीआईजी के हुक्म पर एक इंक्वायरी भी हो चुकी है। उसकी क्या हकीकत है, उस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम में आगे चलकर हम सिंध पुलिस के एक ऐसे एसपी पर बात करेंगे जिन्होंने एक ही मुकाम पर तवील तरीन पोस्टिंग का जो है वो रिकॉर्ड कायम कर लिया। अगर ये कहा जाए कि मकसूद मेमन के बाद जो है अली रजा सिंध पुलिस के वो वाहिद एसपी हैं जो कि एक ही पोस्ट पर पिछले 12 सालों से जो है वो बराजमान है। इसकी हकीकत क्या है, ये कारनामा है, ये उनकी सलाहियत है, या कि ये उनके गैर मामूली तजर्बे का निचोड़ है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। प्रोग्राम में आखिर में हम गुलिस्तानी जौहर के उस शादी हाल पर बात करेंगे जिस पर कब्जा करवाने की गर्ज से जो है या छुड़वाने की गर्ज से जो है कराची के 4 मीडिया पर्सन पर जो है मुबैना तौर पर 40 लाख रुपया रिश्वत लेने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। इसकी क्या हकीकत है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम तफसील से बात करेंगे। कुछ और भी खबरें हैं और कुछ कमेंट्स भी आज के प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत अपने टॉप स्टोरी से करते हैं। कराची से और हैदराबाद से हमारे नुमाइंदा खसूसी जो है अमीन रंगून वाला ने जो एक रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक साउथ इन्वेस्टिगेशन के जो एसएसपी है डॉक्टर फर्रुख रजा, जो कि इस वक्त साउथ में है, उनकी पोस्टिंग होने जा रही है सक्खर के एसएसपी की हैसियत से, जहां से इरफान सम्मू को जो है निकाला जा रहा है। गरचे उनकी सिफारिश जो है खुद सिंध के वज़ीर आला ने की है, लेकिन उसके बावजूद उनकी तब्दीली की जा रही है। उनकी जगह जो है डॉक्टर फर्रुख रजा को वहां का नया एसएसपी लगाया जा रहा है, जो कि सिंघार मलिक, जो कि पहले वहाँ एसएसपी रह चुके हैं, जो कि इस वक्त अमेरिका गए हुए हैं कोर्स के लिए। ये उनके कज़न बताए जाते हैं। इसके अलावा जो है खुद बदीन के एसएसपी कमर रजा जसकानी को जो है वो जैकबाबाद का एसएसपी लगाया जा रहा है। कमर रजा जसकानी की सिफारिश यकीनन साबिका आईजी सिंध एडी ख्वाजा और खुद गुलाम नबी मेमन ने की है, जिसकी वजह से जो है आईजी रिफत मुख्तार राजा उनकी पोस्टिंग जो है वो जैकबाबाद जैसे सोने की कान पर उन्हें बिठाने की सूरत में कर रहे हैं। इसी तरीके से जो है एवीएलसी के जो एसएसपी हैं कलीम मलक कलीम, उनकी पोस्टिंग जो है कंबर शहदाद कोर्ट में की जा रही है। और ख़ुद सुहाय अजीज़ जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की खातून एसएसपी हैं, इन्हें जो है नौशेरा फिरोज़ का एसएसपी लगाया जा रहा है, जबकि ख़ुद साजिद आमिर सदुलज़ई का नाम जो है वो फाइनल कर दिया गया है साउथ के लिए। इसके अलावा कराची के दूसरे भी डिस्ट्रिक्ट एसएसपी तब्दील किए जा रहे हैं, जिसमें ख़ुद सैर फहरिस्त जो है वो इरफान बहादुर हैं। इस तरीके से सेंट्रल के जो एसएसपी है फैसल अब्दुल्ला चाचड़, जो कि अब डीआईजी बनने जा रहे हैं, 1-2 दिन में उनका बाज़ाब्ते डीआईजी बनने का नोटिफिकेशन जारी
کیے جانے کا امکان ہے۔ اس طریقے سے جو ہے خود ویس کے بھی ایس ایس پی چینج ہو رہے ہیں، کیماڑی ٹاؤن کے ایس ایس پی بھی چینج ہو رہے ہیں، اور خود کورنگی اور ملیر کے بھی ایس ایس پی کی تبدیلی کی اطلاع ملی ہے۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے قابل اعتماد ذرائع کا۔ آئی جی آفس سے ایک لسٹ اپروول کے لیے تو بھیج دی گئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، لیکن وہ لسٹ کا ایک حصہ تو ہمارے نمائندہ خصوصی کے ہاتھ لگ گیا، جو کہ میں شیئر کر چکا ہوں۔ دوسرا حصہ جو ہے اس کو ہم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ بھی 1-2 دن میں جو ہے وہ بھی ہم اپنے پروگرام میں اس کو ڈسکلوز کر دیں گے کہ کون کہاں کا ایس ایس پی بننے جا رہا ہے۔ اب جو ہمارا پروگرام کا اگلا حصہ ہے بہت ہی خاص ہے، وہ ہے ایس ایس یو کا مستقبل کیا ہونے جا رہا ہے۔ میں توجہ چاہوں گا خود سندھ پولیس کے قابل احترام آئی جی رفعت مختار راجہ اور موجودہ جو ڈی آئی جی لک آفٹر کر رہے ہیں ایس ایس یو کو، یعنی کہ عمران یعقوب۔ اطلاع یہ ملی ہے کہ کسی حساس ادارے نے یہ رپورٹ دی ہے سندھ حکومت کو کہ فوری طور پر جو ہے ایس ایس یو کے جو کمانڈوز ہیں ان کو غیر مسلح کر دیا جائے۔ اس کی وجہ نہیں بتائی گئی کہ آخر ایسا کیوں کیا جا رہا ہے، انہیں کیوں غیر مسلح کیا جا رہا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ممکنہ خانہ جنگی کو روکنے کی غرض سے یہ ایک سخت ترین اقدام اٹھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ گزشتہ روز یعنی کہ منگل والے روز جو ہے ڈی آئی جی عمران یعقوب ایس ایس یو ہیڈ کوارٹر گئے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے چارج لیا تھا، چارج لینے کے بعد وہ اب گئے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو بیچ میں 7 دن کا گیپ آیا، یہ 7 دن میں وہ ہوم ورک کرتے رہے اور انہوں نے آئی بی اور آئی ایس آئی اور دوسری جو خفیہ ایجنسی ہیں ان سے مکمل رپورٹ وہ پہلے ہی حاصل کر چکے ہیں ایس ایس یو کی کارگزاری سے متعلق۔ یعنی کہ ایس ایس یو میں اس وقت کہا جاتا ہے کہ کوئی 13,500 کے قریب 555 کے قریب نفری ہے۔ ان کی ڈپلائمنٹ کیا ہے یہ وہ مکمل ہوم ورک کر چکے ہیں۔ ان کے پاس ایک بہت موٹی فائل ہے جس میں انہیں پتا ہے کہ کون سے کانسٹیبل کی ڈیوٹی کہاں پر ہے، آن دا ریکارڈ کہاں پر ہے اور فزیکلی وہ کہاں پر ہے۔ یہ دونوں رپورٹیں ان کے پاس اس وقت موجود ہے، اور یہی حال ان کے پاس ایس ایس یو کی گاڑیوں کا ہے کہ گاڑیاں ایس ایس یو کے پاس کتنی ہیں تعداد میں، کتنے فیول کارڈ ہیں، کتنا بجٹ فیول کا ہے، اور کتنی گاڑیاں فزیکلی جو ہے کس کے استعمال میں ہے، اور کتنی گاڑیاں آن دا ریکارڈ کہاں پر ہے۔ یہ مکمل وہ ہوم ورک کر کے جو ہے وہ منگل والے روز دفتر آئے تھے، اور انہوں نے جو ہے ایک میٹنگ کی تھی۔ میٹنگ میں اکاؤنٹنٹ ایس ایس یو جو ہے فاروق کو طلب کیا گیا تھا، لیکن فاروق خوف کے مارے جو ہے اس میٹنگ میں شریک نہ ہو سکے، جس پر جو ہے ڈی آئی جی عمران یعقوب نے بہت ہی برا منایا کہ جب ان کو کہا بھی گیا تھا کہ میٹنگ ہے تو انہوں نے کیوں نہیں میٹنگ میں شرکت کی، جس پر کہتے ہیں کہ مظفر اقبال اور پیر جی نے کچھ عجیب و غریب قسم کے عذر پیش کیے جسے ڈی آئی جی نے رد کر دیا۔ بہرحال ایک خفیہ انکوائری جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے۔ سب سے زیادہ حالت جو ہے وہ ایم ٹی او شبیر کی بتائی جاتی ہے، جو کہ بہت زیادہ پتلی ہو چکی ہے، پینٹ ایک ڈھیلی اور گیلی ہونے کی اطلاعات ایس ایس یو کے خبری نے دی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس وقت کوئٹہ، اسلام آباد، لاہور میں جو ایس ایس یو کی نفری ہے اس کے بارے میں بھی رپورٹ مانگی گئی ہے کہ وہ کس کے حکم سے گئی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ تقریباً کوئی 550 یا 800 کے قریب جو نفری ہے انہیں پہلے ہی فیز میں جو ہے وہ سسپینڈ کر کے انہیں شوکاس نوٹس دیے جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ کس کے حکم سے جو ہے اسٹیشن چھوڑ کر دوسرے صوبوں میں گئے ہیں۔ اس بات کا نوٹس لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، یہ کہنا ہے ایس ایس یو کے خبری کا۔ اب کہا یہ بھی جاتا ہے کہ ایک اکاؤنٹ کے بارے میں بھی ایس ایس یو کے موجودہ ڈی آئی جی کے علم میں یہ بات آئی ہے کہ ایک اکاؤنٹ جو ہے یہاں رن کیا جا رہا ہے جس میں فائن کے کروڑوں روپے جو ہے وہ ڈالے گئے ہیں۔ اس اکاؤنٹ کو کون اس وقت
استعمال کر رہا ہے، اس کی بھی ایک انکوائری شروع کیے جانے کی اطلاع ملی ہے۔ اس سلسلے میں جو ہے 15 مددگار کے جو ایس ایس پی ہے عبداللہ میمن سے جو ہے ڈی آئی جی عمران یعقوب جو ہے وہ انکوائری کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، یہ کہنا ہے خود ایس ایس یو کے خبری کا۔ جبکہ دو جو ڈی ایس پی ریٹائرڈ ہونے کے باوجود اس وقت ایس ایس یو کے گن مین اور ایس ایس پی یو کی کالی ویگو گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں، ان سے متعلق بھی جو ہے ڈی آئی جی عمران یعقوب نے پوچھ لیا کہ آخر یہ ڈی ایس پی اورنگزیب اور ڈی ایس پی ملک فرید جو ہے یہ کس کے حکم سے جو ہے ایس ایس یو کی گاڑیاں اور ان کے گن مین اور ڈرائیور ایک حاضر سروس ڈی ایس پی کی حیثیت سے استعمال اس وقت کر رہے ہیں۔ اس پر بھی جو ہے وہ انکوائری شروع کروائی جانے کی اطلاعات خبری ایس ایس یو کے ذریعے موصول ہوئی ہے۔ ایک اس وقت بگڑ مچ چکی ہے ایس ایس یو میں۔ اب ایس ایس یو کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم نے ایک پرائیویٹ ملیشیا جو قائم کی تھی ایف ایس ایف، جو کہ بعد میں جنرل محمد ضیاء الحق کے دور میں جو ہے وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچا دی گئی، جب نواب رضا قصوری کا جب مرڈر ہو گیا تھا۔ اس مرڈر کا الزام جو ہے اسی ایف ایس ایف کے چیف مسعود پر عائد کیا گیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے یہ 72 میں قائم کی جانے والی ایف ایس ایف جو ہے 4 سال بعد یعنی 76 میں جو ہے پھر اس کو ختم کر کے ایف ایس ایف کے ملازمین کو پولیس میں ضم کر دیا گیا تھا۔ اس طریقے سے اس کے بعد ایگل اسکواڈ جو ہے سندھ ریزرو فورس بنائی گئی تھی، جس کی روح رواں جو ہے ریٹائرڈ کرنل ڈی آئی جی کرنل سعید کو جو ہے بنایا گیا تھا۔ کوئی 8-10 ہزار کی نفری تھی۔ یہ اندرون سندھ کے جو ڈاکوؤں اور دریائی ڈاکوؤں کوئی خاتمے کے نام پر یہ ایک بہت بڑی فورس بنائی گئی تھی۔ یہ فورس جو ہے نا بعد میں اس وقت کی جو ہے آئی جی ملک نواز کے دور میں جو ہے پھر یہ فورس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا تھا۔ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی جو وجہ ہے وہ آئی جی ملک نواز کے جو ڈی آئی جی تھے اسٹیبلشمنٹ اور ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹر فتح علی خواجہ کی ایک بہت مربوط اور تفصیلی رپورٹ کے نتیجے میں کہ ان کے دور میں جو ہے وہ ایک پاسنگ آؤٹ پریڈ ہو رہی تھی ایگل اسکواڈ کے اسسٹنٹ سب انسپیکٹروں کی جو اپائنٹ ہوئے تھے، اور اس کے جو چیف گیسٹ تھے وہ اس وقت کے سندھ کے وزیر اعلیٰ غوث علی شاہ تھے۔ یہ پاسنگ آؤٹ پریڈ جو ہے وہ سعید آباد پولیس ٹریننگ سینٹر میں منعقد ہوئی تھی، جہاں پر سی ایم کے ساتھ خود آئی جی سندھ بھی وہاں موجود تھے۔ وہاں جب آئی جی کے علم میں یہ بات لائی گئی کہ بھئی اس میں آؤٹ آف یعنی کہ آل راؤنڈر جو ہیں وہ آنے والے جو ہیں وہ خود وزیر اعلیٰ کے بھانجے یا بھتیجے ہیں، جب انہوں نے اس کی انکوائری کروائی تو پتہ چلا کہ یہ تو ایک دن بھی جو ہے کبھی انہوں نے ٹریننگ سینٹر کا منہ ہی نہیں دیکھا، اس کے باوجود اسے آل راؤنڈ فرسٹ قرار دے دیا گیا، جس پر پھر آئی جی ملک نواز بہت بھرم ہوئے، بہت مشتعل ہوئے، غصے سے لال پیلے ہوئے، اور انہوں نے اسی وقت جو ہے اپنے ڈی آئی جی فتح علی خواجہ کو انکوائری کا حکم دیا۔ تقریباً کوئی 2 مہینوں کی جدوجہد کے بعد جو انہوں نے انکوائری کی وہ انکوائری نہیں تھی، اس وقت کے حساب سے وہ ایک توپ کا گولہ تھا جو کہ اس وقت سندھ کے وزیر اعلیٰ کے آفس پر جا کے گرا تھا۔ اس رپورٹ میں جو انکشافات ہوئے تھے وہ انکشافات بہت ہی چونکا دینے والے تھے کہ بھئی یہ جو ایگل اسکواڈ ڈاکوؤں کے خاتمے کے لیے جو بنائی گئی تھی، یہ ایگل اسکواڈ کی جو موبائلیں ہیں اور ان کے جو گن مین ہیں وہ کراچی اور اندرون سندھ کی جو نامور طوائفیں ہیں یہ انہیں تحفظ اس وقت دے رہی ہیں۔ بڑی بڑی طوائفوں کے پیچھے ایگل اسکواڈ کی 2 موبائلیں چل رہی ہیں، ان ایگل اسکواڈ کے گن مین ان کو تحفظ دے رہے ہیں، ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ عشت قدوں پر پہنچانے کی ذمہ واری وہ ایگل اسکواڈ کے افسران سر انجام دے رہے ہیں۔ ڈی آئی جی فتح علی خواجہ کی رپورٹ میں یہ بھی لکھا تھا کہ یہ جو وائٹ کالر کرمنل ہیں
یہ انہیں ایک طرح سے منسٹر کا پروٹوکول دیتے ہیں اور ان کرمنلوں کے ذاتی گاڑیوں کے آگے پیچھے جو ہے 2-2-3 جو ہے ایگل اسکواڈ کی گاڑیاں اسی طریقے سے چل رہی ہوتی ہیں، اور ایک منشیات کے بہت بڑے اس وقت کے اسمگلر کے بھی گاڑی کے پیچھے جو ہے یہ 2-2-4 جو ہے وہ یہ کہنے میں موبائلیں جو ہے اس وقت جایا کرتی تھی، اور اسی منشیات کے بڑے اسمگلر نے کہتے ہیں کہ ان کے ڈی آئی جی کو اپنے ہاں دعوت میں مدعو کر کے کسی بات پر بگڑ کے انہیں ایک زوردار تپڑ بھی رسید کیا تھا۔ یہ بھی ایک تاریخ کا ایسا، یہ بھی ان کی رپورٹ میں یہ شامل ہے کہ سونے کے اسمگلروں کو جتنے دنیا بھر کے جو جرائم پیشہ تھے انہیں ایگل اسکواڈ کی موبائلیں اس وقت دی گئی تھی، یہاں تک کہ ڈاکوؤں تک کو جو ہے ایگل اسکواڈ کی موبائلیں ان کے آگے پیچھے گھوما کرتی تھی، اور ان ایگل اسکواڈ کے جھرمٹ میں جو ہے وہ ڈاکہ زنی کی بھی بڑی وارداتیں کیا کرتی تھی۔ اس قسم کی ایک مفصل ترین رپورٹ جب آئی جی اس وقت کے ملک نواز کو ملی تو وہ غصے سے لال پیلے ہو گئے، انہوں نے وہی رپورٹ جو ہے اس وقت کے وزیر اعلیٰ غوث علی شاہ کو بھجوا دی، جس کو پڑھ کر وہ خود بھی پشیمان ہو گئے، ندامت سے شرمندہ ہو گئے کہ ان کے اپنے بھانجے بتیجے سے متعلق بھی رپورٹ تھی کہ انہیں کس طریقے سے آل راؤنڈ فرسٹ قرار دیا۔ جس کے بعد جو ہے خود وزیر اعلیٰ نے جو ہے وہ اپنی ساکھ کو بچانے کے لیے حکم دیا کہ اس کو اب آپ توڑ دیں۔ اس کے بعد جو ہے ایگل اسکواڈ کو توڑ دیا گیا۔ اب جو رپورٹ ایگل اسکواڈ سے متعلق تھی، جو سنگین الزامات ایگل اسکواڈ سے متعلق لگائے گئے تھے اس رپورٹ میں، ایسی ہی ایک رپورٹ جو ہے اس وقت ایگزسٹ کر رہی ہے خود پاکستان کے ایک حساس ادارے کے پاس، اور کہا جاتا ہے کہ وہ رپورٹ پہلے جو ہے سندھ حکومت کو اور وفاق کو بھجوا چکے ہیں، لیکن وہ رپورٹ جو ہے معلوم نہیں کہ دھواں بن کر آسمان میں تیلی لے چکی ہے کہ یا راگ بن کر زمین پر بکھر چکی ہے، اس کا کسی کو کچھ نہیں پتا ہے، کیونکہ یہ جو ایس ایس یو ہے وہ اپنی جگہ پر بدستور نہ صرف قائم ہے بلکہ اس میں پولیس والوں کی تعداد میں جو ہے روز بروز جو ہے وہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ان کا اسلحہ جو ہے ایک سے بڑھ کر ایک اسلحہ انہیں فراہم کیا جا رہا ہے، ان کے بجٹ میں بھی جو ہے سندھ پولیس کے بجٹ کے مقابلے میں بتدریج جو ہے وہ اضافہ کیا جاتا رہا ہے۔ یہ کہنا ہے خود ایس ایس یو کے خبری کا۔ تو یہ حال ہے اس وقت ایس ایس یو کا۔ تو اب یہ کہنا مشکل ہے کہ کیا ایس ایس یو جو ہے وہ اپنی پوزیشن کو قائم رکھنے میں کامیاب ہو جائے گا، یا کہ اس کا انجام بھی ایف ایس ایف اور خود ایگل اسکواڈ کی طرف سے ہوگا۔ بہت ساری خبریں ہیں، لیکن اگلے کسی پروگرام میں میں اس کا ذکر کروں گا۔ اب آپ لوگ ناظرین سنیں کہ اسی ایس ایس یو کے لیے جو ہے پاکستان کے جو نامور صحافی ہے امداد سومرو کی جو تجزیاتی اور ایک تحقیقی رپورٹ ہے، آپ وہ سنیں، اس کے بعد میں بات کرتا ہوں۔ ایس ایس یو پولیس، جس کا پورا نام اسپیشل سیکیورٹی یونٹ ہے، وہ ایس ایس یو کی اپنی ویب سائٹ کے مطابق 18 اکتوبر 2010 کو اس وقت کے صدر اور موجودہ پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین جناب اسد زرداری صاحب کے وی این کے مطابق قائم کیا گیا تھا۔ ایس ایس یو کے اپنے اہم مقاصد میں مین مقاصد میں یہ ہے کہ وہ اہم شخصیات کو سیکورٹی فراہم کرے گا، اہم مقامات کو سیکورٹی فراہم کرے گا، اور اس کے علاوہ اگر اس کی ضرورت پڑتی ہے دہشت گردوں کے خلاف، ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن میں بھی وہ حصہ لے سکتا ہے۔ ایس ایس یو کے اپنے دعوے کے مطابق ان کے پاس ایک اسپیشل ویپنس ٹیکٹس ٹیم بھی ہے جس کو سواٹ کہا جاتا ہے، اور پوری دنیا میں سواٹ کی ٹیمیں ہمیں بڑے بڑی کارنامے سر انجام دیتی ہوئی نظر آتی ہیں، دہشت گردوں کے خلاف، ڈاکوؤں کے خلاف، سماج دشمن عناصر کے خلاف، لیکن یہ سواٹ ٹیم ہمیں نظر آئی، اور کہاں نظر آئی اس کا ہم آگے چل کے ذکر کریں گے۔ اور ایس ایس یو کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ سواٹ ٹیم صرف ان کے پاس ہے۔ ایس ایس یو کے مینڈیٹ کے مطابق سیکورٹی اہم شخصیات کو فراہم کی جاتی ہے۔ اہم شخصیات میں ہم پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما، خاص طور پہ بلاول بھٹو زرداری، جناب اسد زرداری صاحب، اور اسد زرداری صاحب کی جو بہنیں محترمہ ہیں ان کے پاس، مطلب یہ زرداری خاندان کو سیکورٹی فراہم کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان اہم شخصیات، یہ اہم شخصیات انورٹڈ کاماز میں ہیں، جو اس حکمران خاندان، بلکہ اس کو صحیح طور پہ کہا جائے کہ شاہی خاندان کے منظور نظر ہیں، ان کو یہ ایس ایس یو سیکورٹی فراہم کرتا ہے۔ گاہے بگاہے جو باہر سے لوگ آتے ہیں، جو اہم شخصیات آتی ہیں، تو ان کو بھی سیکورٹی فراہم کی جاتی ہے، لیکن جتنا ریکارڈ میں شو کیا جاتا ہے اس سے کم۔ اس پر کافی دفعہ
पुलिस के जो अहम ओहदेदारान हैं उन्होंने शिकायत भी की थी। एसएसयू को आउट ऑफ वे बजट दिया जाता है, अरबों रुपए का बजट दिया जाता है। उसकी अपनी जदीद गाड़ियां हैं जो पुलिस में किसी के पास नहीं है, उनके पास जदीद असला है। उसके लिए आउट ऑफ बजट उनको बजट दिया जाता है जो अनऑडिटेबल है। आज तक एसएसयू के बजट का कोई भी ऑडिट नहीं हुआ। जनाब मकसूद मेमन साहब फ्राम द डे वन उसके सरबराह रहे, बिला शरकत गैर सरबराह रहे, और सबको ये पता है कि मकसूद मेमन साहब और उनकी एसएसयू सिंध के आईजी, सिंध के होम डिपार्टमेंट या कराची पुलिस चीफ जिसके पास वो फार्मली उसके अंडर में फॉल करते हैं, वो उनके अंडर में नहीं आते। और मजमूई तौर पे उनका किरदार एक आज़ाद और स्पेशल फोर्स का है जिसका काम सिर्फ हुक्मरानों के ख़ास काम करना है, और हुक्मरान शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले जितनी भी शख्सियात हैं उनको सिक्योरिटी फराहम कर रहा है। एसएसयू का हमें किरदार नज़र आया। उनके कुछ लोग, उनकी बस पे हमला हुआ, शहीद हुए, उनको हम शहीद ही कहेंगे कितनी भी हम उन पर तनकीद करें, क्योंकि वो शहीद हैं। एसएसयू के जो सरबरान हैं, उनके पीछे जो मास्टरमाइंड है वो क्या गलत कार्यां करते हैं, और एसएसयू उनके लिए कैसे मिल्किंग काउ है, कैसे वो करोड़ों अरबों रुपए के मुबैना तौर पर करप्शन करते हैं, उससे हटकर इन लोगों ने जो शहादत अपनी जानें पेश की वो फ़र्ज़ के राह में थी। हमारी तमाम तरह हमदर्दियाँ उन शुहदा के साथ, उनके लिए दुआगू भी हैं कि अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम अता करे, और उन शुहदा के वर्सा के साथ हमारी मुकम्मल तौर पर हमदर्दियाँ हैं। एसएसयू के मैं चंद कारनामे आपको बताऊँ। सांगड़ में 2015 में हुरों के खिलाफ जो ऑपरेशन हुआ, वो भी बड़े पैमाने पे ऑपरेशन हुआ, वो भी एसएसयू पुलिस ने किया था। उसके अलावा सिंध के एक नामवर पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद बेनज़ीर भुट्टो के साथी भी रहे हैं, और शहीद बेनज़ीर भुट्टो के साथ जो दूसरी जो काबीना थी, दूसरी जो गवर्नमेंट थी, उसमें वो फेडरल एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे। मैं बात कर रहा हूँ सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह की। उनके साहबजादे हैं रफ़ीक मुस्तफ़ा शाह। उनका ये चार्ज है, उनका ये इल्ज़ाम है कि उनकी जो लार्ड शुगर मिल थी, उनके वालिद की जो लार्ड शुगर मिल थी सजावल में, उस पर एसएसयू पुलिस ने और उनके शुगर मिल के साथ 400 एकड़ ज़मीन पे एसएसयू पुलिस ने कब्ज़ा किया है। ये इल्ज़ाम अपनी जगह पर, केस कोर्ट में चल रहा है, वो इल्ज़ाम कब साबित होता है, लेकिन ये इल्ज़ाम भी बहरहाल एसएसयू के सामने है। उसके बाद एक दफ़ा आपने टीवी की स्क्रीन पे भी देखा होगा, जब जुल्फ़िकार मिर्ज़ा और उसके साथी अपने गनमैनों के साथ, अपने मुहाफ़िज़ों के साथ जब सिंध हाई कोर्ट पहुँचे थे लीगल हेल्प लेने के लिए, तो एसएसयू के कमांडोज और सवाट हमें एक्शन में नज़र आई। उन्होंने जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के साथियों, उसके गार्ड्स पर बेपनाह तशद्दुद तो किया। उससे हटकर जो भी सहाफ़ी, जो भी घूमने फिरने वाला बंदा नज़र आया, ख़ास तौर पर सहाफ़ी उनके टारगेट पे थे, और निकाब पोश एसएसयू के जवानों ने उन पर बेपनाह तशद्दुद किया। सिंध हाउस इस्लामाबाद, बिलावल हाउस कराची और बिलावल हाउस लाहौर की सिक्योरिटी तो एसएसयू फराम करता है, लेकिन एसएसयू को कभी डकैतों, स्ट्रीट क्रिमिनल्स और दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन करते हुए नहीं देखा गया। इनकी 13,500 फोर्स, इसका सर्विस स्ट्रक्चर क्या है, इनका तनख्वाहों का स्केल क्या है, ये किस तरह तैनात होते हैं, और इनकी तैनात में सिंध पुलिस को क्यों बाईपास किया जाता है, ये एसएसयू के जितने भी फंड्स हैं वो क्यों अनऑडिटेबल हैं। ज़रूरत इस बात की है कि एसएसयू का एक जो उनको फंड्स दिए गए हैं 2010 से, वो आपका, मेरा और सिंध के और पाकिस्तान के अवाम का पैसा है, उसका फॉरेंसिक ऑडिट किया जाए, और ये फोर्स जो एक मुंहजोर और एक आज़ाद फोर्स जो किसी प्राइवेट मलेशिया का एक मंजर पेश करता है, उसको सही तौर पर स्ट्रक्चर में लाया जाए और उससे उसके मैंडेट के मुताबिक काम लिया जाए। बहुत शुक्रिया इमदाद सोमरो साहब। नाज़रीन, ये थे इमदाद सोमरो जो कि बहुत ही मेहनत से जो है वो उन्होंने जो है वो आदाद व शुमार को लेकर जो है ये एसएसयू की रिपोर्ट मुरतब की, जो कि आप लोगों ने इस वक्त सुनी। थोड़ी सी मैं इसमें इजाफा करूंगा। उन्होंने जो जिक्र किया जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का, उस वक्त यही इत्तला थी कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा को रास्ते से हटाने का हुक्म दे दिया गया था। जिस तरह अहमद रज़ा कसूरी नवाब को कत्ल किया गया था, एफएसएफ ने वही जो है वो हुक्मनामा कहीं से आया था कि भाई इस जुल्फ़िकार मिर्ज़ा को टिकाने लगा दिया जाए। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा भांप चुके थे, यही वजह है कि उन्होंने उस वक्त हाई कोर्ट का सहारा लिया था। हाई कोर्ट में उन्होंने पनाह ली थी। उन्हें मालूम था कि उन्हें रास्ते से हटाने का फैसला उनके मुखालिफिन एक शुगर मिल्स को
हत्याने के मामले में जो है उन्हें रास्ते से हटा रहे हैं, जिस पर जो है वो हाई कोर्ट में रहे। उस वक्त अगर दो डीएसपी साहबान जो थे उस वक्त के, गालिबन एसपी साहबान, एक तारिक रज़ाक धारेजो और रईस अब्दुल गनी, अगर उस वक्त थोड़ी सी हिम्मत, जुर्रत, गैरत का मुजाहरा न करते तो आज यकीनन जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ना होते। मैं बड़े वसूख से कह रहा हूं कि इन दोनों ने जो है वो उस वक्त ढाल बनकर जो है जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की हिफाजत की और उनके मुखालिफिन के उस खौफनाक साजिश को उन्होंने नाकाम बना दिया। उन्होंने ये कह दिया था कि जिस गेट पर वो खड़े थे वहीं से जो है जुल्फ़िकार मिर्ज़ा को निकाला जाना था और वहीं से उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जानी थी। उन्होंने कहा था कि अगर ये हमारे हाथ आते और हम इसको गिरफ्तार करते हैं तो फिर हम लिखा पढ़ी किए बगैर इसको जो है एसएसयू के हवाले नहीं करेंगे। उनके करीब ही जो है मुजफ्फर इकबाल उर्फ पीर जी खड़े थे। जब उन्होंने सुन लिया उन दो एसएसपीज की गुफ्तगू को तो वो घबरा गए कि अगर इन्होंने लिखा पढ़ी कर दी और लिखा पढ़ी के बाद हम लोगों ने उन्हें पड़का दिया तो फिर ये सीधा सीधा कत्ल का मुकदमा हमारे गले आएगा। वो अपनी खाल बचाने के लिए उन्होंने फौरी तौर पर जो है टेलीफोन खड़काना शुरू कर दिया कि मामला खराब हो गया, जिसकी वजह से जो है वो बाद में फिर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ना तो पकड़े जा सके और न ही उनका वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो सका। तो मैं फिर कहूँगा कि ये जो है सेहरा जो है ये तारिक रज़ाक धारेजो जो है ये इनकसर जाता है और ख़ुद मरहूम रईस अब्दुल गनी की, अगर ये मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं डीआईजी हैदराबाद तो वो इसको एंडोर्स करेंगे कि हाँ ये जो मैं कह रहा हूँ ये लफ्ज़ ब लफ्ज़ दुरुस्त है। और ख़ुद अगर मुजफ्फर इकबाल और पीजी भी मेरा ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो वो भी कहेंगे कि हाँ इसमें 100% जो है मैं बात दुरुस्त कह रहा हूँ। तो नाज़रीन ये था एसएसयू के बारे में इमदाद सोमरो की तज्जियाती रिपोर्ट और ख़ुद हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही की रिपोर्ट। अगर हमारी इस रिपोर्ट पर किसी कोई एतराज़ हो, ख़ासतौर से मैं मुखातिब करूँगा काबिल एहतराम डीआईजी मकसूद मेमन साहब को कि अगर वो कुछ कहना चाहते हैं तो हमारा प्लेटफार्म उनके लिए भी हाजिर है। हम उनका मौक़िफ़ भी मन व अन जो है अपने प्रोग्राम में शामिल करने में एक तरीके से फ़ख्र महसूस करेंगे, क्योंकि प्रोग्राम का मकसद दोनों तरफ़ेन की व्यूज़ को जो है वो व्यूवर के सामने लाना है। अब चलते हैं हमारे प्रोग्राम का जो अगला हिस्सा है वो हम बात करेंगे हैदराबाद पर कि किस तरीके से जो है हैदराबाद के डीआईजी और हैदराबाद के जो एसएसपी उन्हें जो है निगरां वजीर आला जस्टिस मकबूल बाकर साहब ने आड़े हाथों लिया। ज़राए का ये कहना है, पुलिस ज़राए का मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कि निगरां वजीर आला ने उनकी एक तरीके से चतरोल कर दी। मंगल वाले रोज़ जो है वो निगरां वजीर आला हैदराबाद गए थे, पहले से मनादी कराई थी कि वो हैदराबाद के विज़िट पर आ रहे हैं और जब पुलिस को पता कि वो आ रहे हैं तो आज तो हैदराबाद पुलिस के अफसरों की सबकी दौड़े लग गई। यानी कहते हैं कि हैदराबाद से खाकरूब गायब हो गए। यानी इतने ज़्यादा थाने इतने गंदे थे कि उनको खाकरूबों की ज़रूरत थी और खाकरूब बिला मुआवजे के इतना बड़ा काम करने को तैयार नहीं थे। तकरीबन तमाम बहुत सारे खाकरूब जो है वो हैदराबाद से नवाबशाह, सखर और कुछ कराची भाग गए थे, क्योंकि पुलिस उनसे फ्री में जो है वो सफाई का काम करती। इस तरीके से चूना जो है वो पूरे हैदराबाद की दुकानों से गायब हो गया, क्योंकि चूने से जो है वो अस्तरकारी करते ताकि वो गन नजर ना आए और सफाई करते करते थक गए। और पान के थूक जो है, जितने पान के थूक फेंके गए थे थानों के अंदर, थानों के बाहर, दीवारों पर, वो सारा दिन जो है पुलिस वाले उन्हें धुलवाते रहे, साफ करवाते रहे ताकि वो निगरां वजीर आला के कहर से, उनके जुमलों से, उनके जो है वो उससे अपने आप को महफूज रख सके। लेकिन वो इसमें कामयाब ना हो सके। जब वो मीटिंग हुई तो कहते हैं कि मीटिंग में जो है वो वज़ीर आला ने उनको ये कहना पड़ा कि भाई ये जो है क्या नाम है अयाज का नाम लिया और मामा आशिक का नाम लिया कि ये दोनों सिस्टम चला रहे हैं, इन्हें कौन गिरफ्तार करेगा। उन्होंने एसएसपी हैदराबाद को मुखातिब करते हुए कहा कि ये सिस्टम अगर बंद नहीं हुआ तो आप मेरे हाथों से सस्पेंड हो जाओगे। इसी किस्म का उन्होंने खुद जुमले जो है वो डीआईजी की जानिब रुख करते हुए इंतहाई शोला बरसाती निगाहों से उन्होंने कहा कि अगर ये ना हुआ तो न तुम रहोगे न ये रहेगा।
اور انہوں نے بہت ہی زیادہ خفگی کا اظہار کیا حیدرآباد کی صورتحال سے متعلق۔ سی ایم کا یہ کہنا تھا کہ مجھے یہاں کی ایک ایک لمحے کی رپورٹیں میرے پاس ہے کہ کس تھانے کے حدود میں کیا کچھ ہو رہا ہے، کہاں گٹکا ماوا چل رہا ہے، کہاں جوا سٹا چل رہا ہے، کہاں پر کیا ہو رہا ہے، کہاں گیسٹ ہاؤس چل رہا ہے، سب ایک ایک لمحے کی میرے پاس رپورٹ ہے۔ اگر تم لوگوں نے یہ نہیں ختم کیا 24 گھنٹے میں تو پھر میں سخت ترین کاروائی کرنے سے بھی گریز نہیں کروں گا۔ جامشور میں جو لائن چل رہی ہے، کلیم جو چلا رہے ہیں عباسی، اس پر بھی جو ہے وہ سی ایم نے سب خفگی کا اظہار کیا۔ ٹھٹھا میں جو ایک منسٹر کا بیٹا جس طریقے سے اس وقت لائن چلا رہا ہے، انہوں نے وہاں کے ایس ایس پی کو بھی وارننگ دی کہ اگر یہ لائن بند نہ ہوئی تو اپنا بوری بسرا سمیٹ لو، تمہیں تبدیل کر دیا جائے گا۔ اس قسم کی وارننگیں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نگراں وزیر اعلیٰ کی جانب سے پولیس کو دی گئی کہ وہ اپنا قبلہ فوری طور پر درست کرے۔ یہ کہنا ہے حیدرآباد سے ہمارے نمائندہ خصوصی امین رنگون والا کی رپورٹ سے یہی معلوم ہوا۔ اب ہم بات کریں گے سندھ پولیس کے ایک ایسے ہونہار ایس ایس پی پر کہ جنہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ 2011 سے ایک ہی پوسٹ پر جو ہے براجمان ہیں، یعنی انہیں پوسٹ کرنے والے آئی جی سلطان صلاح الدین بابر خٹک ریٹائرڈ ہو چکے ہیں۔ ان کے بعد کم از کم 10-11 اور آئی جی آئے، سب اپنا اپنا ٹینیور پورا کر کے چلے گئے، لیکن یہ جو ایس ایس پی ہیں جن کا نام علی رضا ہے، یہ چٹان بن کر جو ہے وہ اپنی پوسٹ سے چپکے ہوئے ہیں۔ آر آر ایف نیول ہیڈ کوارٹر کے یہ ایس ایس پی ہیں 2011 سے، 2016 سے نہیں 2010 سے جو ہے مقصود میمن ایس ایس یو سے چپکے ہوئے ہیں بقول امداد سومرو کے، اور 2011 یعنی ایک سال بعد سے جو ہے یہ علی رضا جو ہے ایک اور جو پولیس کا بہت اہم ترین یونٹ ہے آر آر ایف، یہ وہاں نیول بیس کے جو ہے یہ وہاں سے چپکے ہوئے ہیں۔ یہ ان کی صلاحیت کا نتیجہ ہے، ان کے غیر معمولی تجربے کا نتیجہ ہے، یا کہ یہ اب اس پوسٹ کی مجبوری بن چکے ہیں کہ ان کے بغیر جو ہے کوئی اور ایس پی جو ہے وہاں پر کام نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ پچھلے 2011 سے 2023 ہو چکے ہیں، یعنی 12 سال سے بدستور جو ہے وہاں کے ایس ایس پی کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دیتے چلے آ رہے ہیں۔ حالانکہ اس پیریڈ میں 2 بار جو ہے وہ انہیں ایس ایس پی ملیر اور کسی اور جگہ بھی ان کی پوسٹنگ کر دی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود یہ جو آر آر ایف کا جو چارج تھا ان کے پاس، یہ نیول بیس کا چارج بھی ان کے پاس بدستور رہا، اس چارج کو انہوں نے نہیں چھوڑا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اب معلوم یہ ہوا ہے کہ انہیں آئی جی کسی ڈسٹرکٹ کا ایس ایس پی لگا رہے ہیں، لیکن خواہش کا اظہار یہ کیا گیا کہ وہ نیول بیس کا چارج بھی اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں۔ اب چونکہ پنجاب سے اور خیبر پختونخوا سے جو آئی جی آتے ہیں وہ بائی بک چلتے ہیں، وہ کسی ایک افسر کے پاس 2 چارج، اگر کوئی مجبوری ہو تو اس میں تو دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو شوقیہ کسی کو 2 چارج دینے کے روادار نہیں ہوتے۔ اب دیکھنا یہ کہ علی رضا جو ہے وہ کسی ڈسٹرکٹ کے ایس ایس پی بننے کے بعد نیول بیس کا چارج چھوڑتے ہیں یا کہ اپنے پاس بدستور رکھنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کی قابل اعتماد۔ یہ بات تو ہے اپنی جگہ پر کہ یہ ان کی صلاحیتوں کا ایک چلتا پھرتا اشتہار ہے کہ وہ پچھلے 12 سالوں سے جو ہے وہ آر آر ایف نیول بیس کے ایس ایس پی ہیں۔ انہوں نے سندھ پولیس میں ریکارڈ قائم کر دیا ہے مقصود میمن کے بعد۔ مقصود میمن ان سے سینئر ہیں، وہ ایس پی آئے تھے اور ڈی آئی جی بن کر بھی اسی پوسٹ پر ہیں، اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر وہ آئی جی بھی بن جائے تو آئی جی بننے کے بعد بھی وہ آئی جی سندھ بھی رہیں گے اور آئی جی ایس یو بھی رہیں گے۔ یہ کہنا ہے پولیسی کے انتہائی 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 قابل اعتماد ذرائع کا۔ اب چلتے ہیں ہمارے پروگرام کا جو اگلا حصہ ہے وہ ہے ناظرین سکرن پولیس ٹریننگ سینٹر ہے، کمانڈو پولیس ٹریننگ سینٹر۔ اس کے جو پرنسپل ہے رخسار کھاوڑ، ان کے خلاف جو ہے ایک درخواست آئی تھی۔ حیدرآباد قاسم آباد کی خاتون ہے، کوئی سیرت نامی اور کوئی زاہد میمن ہے، انہوں نے ان کے خلاف کوئی اپلیکیشن دی تھی کہ انہوں نے وہاں کے ایک لینڈ گریبر جو ان کے دوست ہیں
جو ان کو خوش کرتے ہیں ہر لحاظ سے، راتیں رنگین بھی کرتے ہیں، شراب شباب کی محفلیں بھی چلاتے ہیں. نام وہ جو گریبر کا ہے، یہ کوئی ان کو انہوں نے جو ہے گارڈ دے رکھی ہے. کوئی لن ہے ممتاز، ان کو انہوں نے کچھ 4-5 پولیس والے دیے ہیں. ان پولیس والوں نے وہاں لوگوں کی زندگیاں اجیرن کر دی ہیں، لوگوں کو مارتے پیٹتے ہیں اور بدتمیزی کرتے ہیں. وہاں کے لوگ تنگ تھے، انہوں نے اس کی درخواست دی آئی جی سندھ کو. آئی جی سندھ کو درخواست دینے کے بعد وہ انکوائری چلی گئی ٹریننگ کے ڈی آئی جی فیض اللہ قریجو کے پاس، اور فیض اللہ قریجو نے جو ہے وہ شہداد پور پولیس ٹریننگ سینٹر کے اس وقت کے جو پرنسپل تھے ساجد عامر صدرزئی کے ایک نے کو دی، اور انہوں نے یہ انکوائری اپنے ڈی ایس پی کوئی محمد یوسف قریشی ہے اس کے ذریعے کروائی. کہا جاتا ہے کہ ان پر الزامات تو بڑے سنگین تھے، لیکن اس ڈی ایس پی نے دباؤ پڑنے پر جو ہے وہ انکوائری کچھ ایسی ان پر کر دی کہ وہ الزامات ثابت نہ ہونے کی انہوں نے رپورٹ دی، جس پر مدعی مقدمہ درخواست کرنے والے جو ہے وہ ناراض ہو کر انہوں نے دوبارہ ایک درخواست آئی جی کو دے دی کہ یہ انکوائری کسی اور سے کروائی جائے. کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو رخسار کھاوڑ ہے جو کہ ایس ایس پی ہیں، تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے بتایا، اور یہی وجہ کہ پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں ان پر یہ کچھ زیادہ ہی مہربان ہیں. انہوں نے جو ہے اپنے ہی اسی ٹریننگ سینٹر سے جو ہے گارڈ دے رکھے ہیں جو کہ غیر قانونی ہیں، جس میں ایک سابق صوبائی وزیر محنت ضیاء الحسن لنجار کو انہوں نے 1 درجن گارڈ دے رکھی ہے. اس طریقے سے علی حسن زرداری جو ایم پی تھے نواب شاہ کے، ان کو انہوں نے گارڈ دے رکھی ہے. ایک سعید جاگرانی ایریگیشن کے ریٹائرڈ انجینئر ہیں جو کہ خود فریال تالپور صاحبہ کے بہت قریب ہیں، انہیں بھی کوئی درجن کے قریب انہوں نے گارڈ دے رکھی ہے. اس طریقے سے میر سعید کو بھی انہوں نے گارڈ دے رکھی ہے. اس سے بعد پہلے علی شیر جاکرانی بھی یہاں کے پرنسپل تھے، انہوں نے ان تمام لوگوں سے جب گارڈ واپس لی تو اس پر جو ہے پیپلز پارٹی ان سے ناراض ہو گئی تھی اور اس کا انہوں نے ٹرانسفر کر کے انہیں سندھ بدر کر دیا تھا. جس کے بعد رخسار کاوڑ یہاں پر آ گئے، انہوں نے جو ہے وہ گارڈوں کی تعداد اور بڑھا کے ان کو دے دی اپنی نوکری اور اپنی کھال کو بچانے کے لیے. اب ان کے خلاف جو ہے وہ انکوائری تو دے دی گئی تھی، لیکن انکوائری جو ہے اس ڈی ایس پی نے جو ہے خود اپنے ہی ڈی آئی جی کے دباؤ میں جو ہے انہیں ایک طریقے سے کلین چٹ دے دی. اب دوبارہ جو ہے وہ درخواست دے دی گئی ہے. آئی جی رفعت مختار راجہ آپ کو چاہیے کہ وہ اس پر جو ہے وہ انٹروین کریں اور اس کی انکوائری کسی اچھے ایماندار ترین پولیس افسر سے کروائیں. اب چلتے ہیں ناظرین، پروگرام کا جو ہمارا آخری حصہ ہے وہ ہے گلستان جوہر کا. اس شادی ہال پر ہم بات کریں گے جس شادی ہال کا قبضہ چھڑوانے کے لیے جو ہے وہ قبضہ کروانے کے لیے جو ہے وہ کیا نام ہے ایک کسی سے کچھ 4 جو ہمارے میڈیا پرسن ہیں نامی گرامی، انہوں نے مبینہ طور پر کہتے ہیں 40 لاکھ روپے کا وظیفہ وصول کیا گیا ہے. اب اس میں گلستان جوہر تھانے کے ہیڈ مورر کا بھی نام آ رہا ہے، مسٹر عاصم صدیقی جو کہ اسسٹنٹ سب انسپکٹر ہے. کس طریقے سے انہوں نے اپنے ہی ایس ایچ او کے وہ جو ایک شہید انسپکٹر تھے ناصر الحسن کے صاحبزادے ہیں فہد ناصر جو کہ بہت سیدھے ہیں، ناک کسی بھی چلتے ہیں، انہیں کچھ نہیں پتا ہے، انہیں کس طریقے سے اندھیرے میں رکھ کر جو ہے انہوں نے بہت باریک کام کر دکھایا اور قبضہ دلوا دیا ایک ایسے بندے کو، توصیف احمد صدیقی کو، کہ جنہوں نے یعنی کہ باؤنس چیک دیے تھے. اس شادی ہال کی جو مالکن ہے ایک بڑھیا خاتون ہے سبیہ، جن کا گزر اوقات اس شادی ہال سے ہے. اب وہ قبضہ دلا دیا اور اس میں کہتے ہیں کہ ان اخبار والوں نے جو ہے میڈیا پرسن نے بھی اپنا رول پلے کیا اور انہیں جو ہے یہ بڑی رقم جو ہے وہ دی گئی. یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے قابل اعتماد ذرائع کا. یہ سبیہ نے 3 قسم کی ایف آئی آر درج کی ہیں. یہ جو ہے یہ انہوں نے جو ایک جو باؤنس ہو چکے ہیں 489 ایف پی پی سی کی جو مقدمہ ہے. سبیہ بشیر زوجہ جو ہے بشیر احمد، یہ گلستان جوہر میں رہتی ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ان کا ذاتی شادی ہال ہے، یہ یونی کلب بینکوٹ کے نام سے، یہ بلاک 1 گلستان جوہر میں. تو یہ انہوں نے جو چیک دیے تھے مجموعی طور پر کہتے ہیں کہ یہ کوئی بڑی رقم تھی، لیکن وہ چیک جو ہے وہ کیش نہ ہو سکے. توصیف صاحب نے جو ہے ان کے ساتھ دھوکہ کیا اور بعد میں میڈیا والوں سے ساز باز کر کے جو ہے اس کا
قبضہ لے لیا. اب دیکھنا یہ کہ قبضہ پولیس کس طریقے سے دوبارہ ان سے چھڑواتی ہے. یہ کہنا ہے خود پولیس کے قابل اعتماد ذرائع کا. ناظرین یہ جو آپ اس وقت اسکرین پر تصویر دیکھ رہے ہیں یہ کاشف ہیں ڈی ایس پی درخشاں. بہت خوش ہیں. کسی کو اگر فائدہ ہوا ہے اس انڈر ٹریننگ ڈی ایس پی عمیر طارق بجاری کی گرفتاری سے تو سب سے زیادہ فائدہ اس ڈی ایس پی درخشاں کو ہوا، کیونکہ اس کو بے دخل کر دیا تھا، انہیں بے گھر کر دیا گیا تھا امیجیٹ باسز کے سامنے، یعنی کہ ایس ایس پی ساؤتھ اور ایس ایس پی ڈی آئی جی ساؤتھ کے سامنے. کسی نے بھی جو ہے ان کی اس وقت مدد نہیں کی. یہ بے یار و مددگار رہے. اب جب ان کی باضابطہ گرفتاری عمل میں لائی گئی تب جا کر انہیں اپنے دفتر کا قبضہ ملا. میں پہلے بھی پروگرام میں کہہ چکا تھا کہ پولیس کا لینڈ گریبر کون. اب یہ کہہ رہا ہے نا کہ قبضہ کرتے ہو اور پھر بھی دانت نکالتے ہو، بات تو صحیح کہہ رہے ہیں. تو اب اس وقت جو ہے یہ بہت زیادہ خوش ہیں. ناظرین اب پروگرام ختم کرنے سے پہلے میں کچھ کمنٹس اگر پروگرام میں شامل کر دوں. ایک ویور کہتے ہیں کہ آپ کی معلومات بہت غلط ہیں. آزاد خان اور ناصر آفتاب کا شوکت آوان سے کیا تعلق اور ایس ایچ او ڈیفینس نے کیا کیا ہے. اب تعلق تو بن سکتا ہے نا کہ یار آپ بھی پولیس افسر ہو، وہ بھی پولیس افسر ہیں، دونوں ساؤتھ میں رہ چکے ہیں، آپ بھی ساؤتھ میں رہ چکے ہیں، تو تعلق تو بنتا ہے. آپ اس کے ماتحت وہ آپ کا افسر ہے. تو اگر آپ اس کو ایڈمٹ نہیں کرتے ہو تو آپ کی مرضی ہے، یا انہوں نے کچھ کہا ہوگا کہ آپ ہمارا نام کیوں آ رہا ہے. لیکن جو ہماری اطلاع ہے وہ تو یہی ہے کہ آپ کے تعلقات ہیں. تعلقات ہونا کوئی خدا نخواستہ بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے. تعلقات ہونے چاہیے، گڈ بک میں ہونے چاہیے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے. کسی نے کہا ہے کہ ان کراچی پولیس اسٹیشنز نفری شارٹیج. آئی جی رفت مختار راجہ صاحب یہ بالکل صحیح نشاندہی کی ہے کسی ہمارے ویور نے. آپ کے ہیڈ کوارٹر بھرے ہوئے ہیں اور پولیس اسٹیشن خالی ہو چکے ہیں. جرائم کو مقابلہ کرنا پڑتا ہے تھانوں کی پولیس کو، اور ہیڈ کوارٹر بھرنے کا مقصد ہے کہ آپ وہاں کے منشیوں کو جو ہے کھانے کمانے کا موقع دے رہے ہو تاکہ وہ ویزے پر پولیس والوں کو چھوڑیں. اس پر آپ انٹروین کریں. پولیس نفری آف ہیڈ کوارٹرز شفٹ ٹو پولیس اسٹیشن فار کنٹرول اسٹریٹ کرائم ان کراچی. دیکھو یہ ویور نے اس کو اضافہ کر دیا اگلے اپنے کمنٹس میں. بالکل صحیح ہے. آگے کسی نے میسج کیا ہے کہ پی پی نے برباد کر دیا ہے سندھ کو. سارے پی ایس پی آفیسر سندھی ہیں. جب تک سندھ سے پی 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 کا خاتمہ نہیں ہوگا تب تک سندھ نہیں بدلے گا. یہ کسی ویور نے کہا ہے. بہت زبردست پروگرام ہے. امداد سومرو صاحب کا تجزیہ سندھ پولیس کے حوالے سے کمال کا تھا. برائے کرم امداد سومرو صاحب سے کہیں کہ ایس ایس یو کے حوالے سے بھی ایک معلوماتی تجزیہ کریں. میس کرپشن سے لے کر سرکاری بجٹ اور پیٹرول ڈیزل کی غضبناک کرپشن پر تفصیلی پروگرام کریں. میرا یہ کمنٹ اپنے پروگرام میں لازمی شامل کریں. یار ہم نے آپ کا حکم جو ہے سر آنکھوں پر لے لیا. آپ کا ہم نہ صرف آپ کا یہ کمنٹس پروگرام میں شامل کرتے ہیں بلکہ آپ کے جذبات، آپ کے خیالات، آپ کی خواہشات جو ہے امداد سومرو جیسے ملک کے سب سے زیادہ مصروف ترین جو تحقیقاتی جرنلسٹ ہیں ان تک پہنچا دی، اور انہوں نے بھی جو ہے وہ آپ کے جذبات کے، آپ کا خواہشات کا خیال رکھتے ہوئے جو ہے وقت نکال کر جو ہے ایک تجزیہ پیش کیا جو کہ میں نے پروگرام میں شامل کر دیا. اور میں کیا کروں آپ لوگوں کے لیے، میں تو بیچ کا رول ادا کر سکتا ہوں، اور میں کیا کروں. سر ایڈیشنل آئی جی ٹریننگ قادر قیوم کی ریٹائرمنٹ کب ہوگی؟ یہ ہو رہی ہے میرے خیال ہے 1 مہینے میں ہو رہی ہے. آپ نے کہہ دیا اس کا ریٹائرمنٹ کی بات کر دی تو مجھے یاد آ گیا ورنہ میں بھول جاتا کہ کوتوالے شہر جو ہے خادم اعلیٰ چین چلے گئے ہیں. کیوں چین چلے گئے ہیں؟ چین جانے کی وجہ یہ کہ وہ ہتھکڑیاں خریدنے گئے ہیں، اچھی والی ہتھکڑیاں اور کچھ اچھے قسم کے ہلکے پھلکے پسٹل خریدنے گئے. یعنی اسلحے کی خریداری کے لیے جو ہے وہ ایک بہت خطیر بجٹ کے ساتھ چائنا گئے ہیں کہ جانے سے پہلے وہ یہ بھی نیک کام کر کے چلے آئیں. آپ کے اس کمنٹ سے مجھے یہ یاد آ گیا. اب کسی نے کمنٹس کیا ہے کرائم اگر ختم کرنا ہے تو
थाना कल्चर को मजबूत करें, पुलिस डिपार्टमेंट के तमाम सेल्स खत्म कर दें, तमाम सेल खत्म कर दें। अच्छा, रिटायरमेंट इतनी ज्यादा हो कि वो रिश्वत का सहारा न ले। रिटायरमेंट इतनी ज्यादा हो कि कोई रिश्वत का सहारा नहीं, क्या मतलब है, समझा नहीं। पुलिस के अच्छे स्कूल, बेहतरीन मेडिकल और जिंदा पुलिसमैन के सन कोटे को बहाल करें। रिफत मुख्तार राजा साहब, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म का, बहुत ही अहमियत का हामिल ये कमेंट्स है, इस पर आप गौर करें। सही कह रहे हैं कि पुलिस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, पुलिस कल्चर को बेहतर करें, ये बहुत ज़रूरी। तमाम सेल ख़त्म करें और थाने को आप मजबूत करें। आपने बिखेर दिया सेल कायम करके और थाने को कमज़ोर कर दिया, तो पुलिस का काम इसलिए तबाही और बर्बादी का बायस बन रहा है। इस वक्त पुलिस डिपार्टमेंट जो है ये इन्वेस्टर चला रहे हैं, आटे में नमक के बराबर ईमानदार हैं। बिल्कुल सही कहा है जिसने भी कहा है। अच्छा, अवाम जुर्म के वीडियो बनाकर शेयर करें, ये भी किसी ने कहा है। बहुत कमेंट्स हैं, अगर ये सारे कमेंट्स पढ़ता रहूं तो ये प्रोग्राम जो है मेरा 2 घंटे का हो जाएगा। बहरहाल आप लोग कमेंट्स करते रहें, तामीरी कमेंट्स करते रहें। मैं भी इंसान हूं, भूल जाता हूं, मेरी भी आप लोग रहनुमाई करें, पॉइंट्स बताएं, अपनी जो आपके मसाइल हैं मुझे बताएं। मैं आपके मसाइल जो है इंतहाई ईमानदारी, दयानतदारी के साथ अपने प्रोग्राम में शामिल करके आपकी आवाज बनकर जो है आपके बाला अफसरों के कानों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, ताकि आप लोगों के ये तमाम जायज मसाइल जो हैं हल हो जाए और पुलिस में से जो ये इन्वेस्टमेंट की लानत और ये जो सियासत की लानत पुलिस में इस वक्त इंटर हो चुकी है, उसको निकालने में मैं और मेरा ये चैनल आप लोगों के ताउन से अपना किरदार जो है वो हर वक्त अदा करता रहेगा। इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।